ऑल राइट, तो पर्पस ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ उबूदिया को हमने डिस्कस किया था कि वर्शिप या जो ओबीडियंस है, टोटल ओबीडियंस है, ये रिक्वायर्ड है मुस्लिम से, एक बंदे से अल्लाह को। ठीक है, हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं? टोटल सबमिशन। हम अल्लाह के सामने, अल्लाह की रजा के सामने, अल्लाह के बताए हुए तरीके के सामने, अल्लाह के दिए हुए ऑर्डर्स के सामने सर तस्लीम खम कर दें, अपने अपने सर को झुका दें, टोटल ओबीडियंस। ठीक है, आप देखिए कि ये इंसान की ना साइकी में है, ओबीडियंस, ओबीडियंट होना। तभी जब तक आप ओबीडियंट नहीं होते, जब तक आप ओबीडियंस नहीं करते, जब तक आप अपने आप को किसी के सामने सबमिट नहीं करते, आप कोई बड़ा मकसद नहीं पा सकते। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप देखिए कि आप एज ए स्टूडेंट अपने आप को जरा लीजिए, वो बच्चे जो इस चीज को पसंद नहीं करते कि वो क्लासरूम में बैठे या वो टीचर के साथ कनेक्ट हों या टीचर को चुप करके बैठ के सुने, क्या वो कुछ लर्न कर सकते हैं? नेवर, है ना? क्यों? क्योंकि आपको कुछ सुनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए आपको अपने टीचर के कमांडमेंट्स को सुनना है और फॉलो करना है। ठीक है, आपको कुछ हासिल करने के लिए, कुछ सीखने के लिए किसी न किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। एज अ किड, आप जब छोटे बेबीज थे तो आप किसके मुताबिक जो है वो चीजों को कर रहे थे? अपने पेरेंट्स के। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये हदीस है कि इंसान का बच्चा जो है वो पैदा होता है फितरत पर, फितरत सलीम पर। जब उसको पैदा किया जाता है तो फितरत पर पैदा होता है, उसकी जो जो नेचर है वो हक पर होती है, वो ट्रूथ को एक्सेप्ट करने वाली होती है। लेकिन बाद में उसका जो परवरिश है उसकी, और उसका जो माहौल है, और उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उसको यहूदी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, या फिर अपने किसी भी मजहब पे ले जाते हैं। लेकिन बाय बर्थ इंसान की जो नेचर है, इट्स वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, इसीलिए आप देखिए जो जो बड़ा होता है अपनी माँ को फॉलो करता है, उसकी ओबीडियंस करता है सबसे पहले, फिर अपने पेरेंट्स बाप की करना शुरू करता है, फिर अपने सिबलिंग्स को देखना शुरू करता है, और देख 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 के अपनी सराउंडिंग को देख 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 के वो फिर बड़ा होना शुरू होता है ना। तो ओबीडियंस इज इन वेरी नेचर ऑफ ह्यूमंस। और फिर उसी ओबीडियंस को हम लर्निंग के लिए यूज करते हैं कि जब हम किसी टीचर से सीख रहे होते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से सीख रहे होते हैं, इवन अब एज यू पीपल आर इन यूनिवर्सिटी लेवल, आप इतने बड़े लेवल पे हायर एजुकेशन जिस वक्त आप परसू कर रहे हैं, स्टिल यू हैव टू बी ओबीडियंट इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स। यू हैव टू सबमिट योर सेल्फ, योर विल, सबसे बड़ी चीज है विल। ठीक है, विल विथ कैपिटल डब्ल्यू। विल का क्या मतलब है? आपकी ख्वाहिश, आपकी चाहत। आप में से बहुत सारे बच्चों की इस वक्त विल होगी कि वो सो जाएं, या वो रेस्ट करें, या वो बाहर चले जाएं, लेकिन यू हैव टू सबमिट योर विल इन फ्रंट ऑफ योर टीचर टू लर्न समथिंग, टू गेन समथिंग। ऐसे ही है ना? तो इंसान को सबसे ज्यादा इस चीज पर, मुसलमान को खास तौर से इस चीज पर जोर दिया गया है कि उसको अपनी विल जो है, अपनी चाहत जो है, अपनी अपनी ख्वाहिश जो है, अपनी पसंद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सबमिट करनी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तुम कह दो कि मेरी नमाज, मेरा मेरा कुर्बानी, सदक़ात, जितने भी इबादत के तरीके हैं, हज, झुकना, रुकू करना, सजदा करना, ठीक है, मेरी जिंदगी पूरी की पूरी और मेरी मौत, ये अल्लाह ही के लिए है। ठीक है, ये हमसे रिक्वायर्ड है, यानी तुम्हारा जीना मरना अल्लाह के लिए हो। और उस जीने मरने में जितनी भी चीजें हम मजहब के नाम पर करते हैं और अपनी जिंदगी के लिए करते हैं, उसमें जो एक फोकल पॉइंट है, एक सेंट्रल पॉइंट है, जो मरकजी हैसियत है, जो प्रेफरेंस है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला या हमारे खालिक की हो।
ٹھیک ہے. جو لوگ تو بچوں یہ مقصد بنا کر اپنی زندگی کو اس طرح سے اسی پیٹرن پر چلانا شروع کر دیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہسٹری میں ان کو یاد بھی رکھا جاتا ہے, اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی یقیناً ایک اہم مقام حاصل ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے شاید بتایا تھا, اس کا تذکرہ کیا تھا کہ 100 جو موسٹ سکسیسفل لوگوں کے نام جب لکھے گئے, جب بھی لکھے جاتے ہیں, اور کون لکھتے ہیں, جو نان مسلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مسلمس تو نہیں ہوتے نا, نان مسلم ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی ریسرچز اور اس طرح کی سرویز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑی ایک پاپولر بک ہے, بہت ایک فیمس بک ہے مائیکل ہارٹ کی, the 100 موسٹ سکسیسفل پیپل ان دا ورلڈ, اور اس میں پہلا نام کس کا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور I might told you people, but repeating again کہ اس آتھر سے ایک سیمینار میں ایک تقریب تھی, ایک سیمینار تھا جس میں اس کو بلایا گیا تھا, اس کی اپنی بک کے حوالے سے اس نے بات کرنی تھی, اور اس میں سارے آلموسٹ ریلیجنس کے لوگ تھے, مسلمس بھی تھے, کرسچنس بھی تھے, جوز بھی تھے. ٹھیک ہے, سارے ریلیجنس کے لوگ تھے. تو انہوں نے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وائی یو مینشنڈ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم as you yourself as Christian, وہ خود تو کرسچن تھا. تو انہوں نے کہا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا ہے سب سے پہلے نمبر پر, کہ پوری دنیا میں انسانیت میں سکسیسفل پرسن جو ہے وہ محمد ہے. تو انہوں نے کہا, اس آتھر نے, مائیکل ہارٹ نے سب سے پوچھا بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کہ آپ میں سے جتنے لوگ مسلمز ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. پہلے سوری, اس نے کہا کرسچنس اپنے ہاتھ کھڑا کریں, جتنے کرسچنس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑا کریں. تو ان لوگوں نے ہاتھ, جتنے کرسچنس تھے انہوں نے ہینڈ ریز کیے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیزس کرائسٹ کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں, یعنی اگر آپ کو اپنی جان پیش کرنی پڑے ان کے لیے, اپنے آپ کو موت جو ہے ایکسیپٹ کرنی پڑے, تو کین یو ڈو دیٹ. تو لوگوں نے کہا کہ نو, آئی ڈونٹ تھنک سو, جیزس نیڈ آور بلڈ, Jesus need our life. We don't think so کہ جیزس کو ہماری زندگی کی ضرورت ہے, یا ہم مر کے جیزس کو خوش کر سکتے ہیں. We can make Jesus happy by our life. تو ہم یہ ایسا کبھی سوچا نہیں ہے ہم نے. تو انہوں نے کہا, اس نے جو آتھر تھا اس نے کہا کہ ناؤ جو مسلمس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ذرا ہینڈ ریز کریں. تو مسلمس نے جب ہاتھ کھڑا کیا تو انہوں نے, جو آتھر ہیں, انہوں نے پوچھا کہ کین یو گیو یور لائف فار دا سیک آف یور پروفٹ. تو جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے کہا کہ یس, ہیپیلی, ہم خوشی سے اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر سکتے ہیں. Although we claim that we are not practicing Muslims, we are not very good Muslims, but we can give our life, we can accept death for the sake of Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو اس نے کہا, وہ جو آتھر تھا اس نے کہا تھا کہ یہ جو محبت ہے, یہ جو ڈیووشن ہے فالوورز کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. اور انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہی تو کوشش کرتا ہے نا کہ لوگوں کے اندر, لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بنے, اس کی محبت بن جائے, اس کا ایک اسٹیٹس ہو, اس کا ایک مقام ہو, لوگوں کے ہاں اس کی عزت ہو. ٹھیک ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں ساری ہسٹری میں پہلے ہیں, فرسٹ نمبر پہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سکسیسفل جن کو کہا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یعنی ان کی کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ کیوں وہ سکسیسفل ہیں اور کیوں ہم ان کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری, اور ہمارے تک وہی چیزیں پہنچائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آرڈر کیا تھا. انہوں نے اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی. اور پھر نہ صرف انہوں نے, آپ دیکھیے بعد میں ان کے اہل بیت جو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام اجمعین, جو حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خانوادہ ہے, ان کی پوری فیملی ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا اثر اس حق کا اور اس ٹروتھ کا جو ہے وہ ان کی جنریشنز تک پہنچا کہ حضرت حسین نے اپنے پورے خاندان سمیت اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی, پوری فیملی قربان کر دی اسی حق کے لیے, اسی ٹروتھ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ والی سبمیشن. اور آپ دیکھیے آج تک کتنے 100 سال گزر گئے نا,
حضرت حسین کو جاننے والے, ان کو ماننے والے, ان پر ایمان رکھنے والے, ان سے محبت کرنے والے آپ کو کروڑوں لوگ ملیں گے, لیکن ان کے مقابلے میں جو دنیا کی چاہت رکھے ہوئے تھے, جو دنیا کا مرتبہ چاہتے تھے, جو دنیا کے لیے, دنیا کے سٹیٹس کے لیے اور دنیا کی عزت کے لیے, دنیا کے مال کے لیے اور اس بادشاہی کے لیے جنہوں نے وہ جرم کیا, ان کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ یزید کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی رضا ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے ٹوٹل سبمیشن میں رکھیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا پیارا سیٹ اپ بنایا کہ ہم لوگوں کو کچھ اسپیشلی الگ سے اللہ کی اوبیڈینس کے لیے اپنی لائف کو فکس نہیں کرنا پڑتا. باقی سارے جو ریلیجنس ہیں, کیونکہ اس کے اندر چینج آ گیا نا, کیونکہ لوگوں نے اس کے اندر ایک اپنی مرضی ایڈ کر کے اومیشنس کر دی, ایڈیشنس کر دی. تو آپ دیکھیے کہ جتنے ریلیجنس ہیں ان کے ہاں if you want to seek salvation, if you want to attain salvation, if you want to get pleasure of your Lord, you have to sacrifice your worldly life. ان کرسچینٹی جو ہمارے ساتھ کرسچنز بہنیں ہیں ہماری, ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جو فادرز ہیں چرچز میں, جو ننز ہیں, جو پاپس ہیں, جو بشپس ہیں, وہ لوگ شادی نہیں کر سکتے, ان کی سوشل لائف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, they have to stay in their service, in their mission for the whole life. ان کے لیے یہ فکس ہے کہ they cannot have their worldly life. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے فکس کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جوڈائزم میں بھی اسپیشل ایک سیکٹ ہے کہ اگر ان کا کلیم ہے کہ اگر آپ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا پوری چھوڑنی ہوگی, آپ کو اپنے رشتے چھوڑنے ہوں گے, آپ شادی نہیں کر سکتے, آپ فیملی نہیں بنا سکتے, آپ ارننگ نہیں کر سکتے, آپ بزنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ نے خدا کو خوش کرنا ہے تو باقی سارے کام چھوڑنے ہیں. ہندوازم میں آپ نے سادھو اور جوگیوں کے نام سنے ہوں گے, ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے موکشا پانا ہے, موکشا کہتے ہیں وہ, موکشا یا موکشا یا مکتی, مکتی کا لفظ تو آپ نے بہت سنا ہوگا موویز وغیرہ میں. تو اگر آپ نے مکتی پانی ہے, اگر آپ نے نجات حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. دنیا تو مایا ہے, آپ نے بالکل وہ پھر آپ نے ایک جوگ لے لینا ہے اور اسی جوگ میں آپ نے رہنا ہے. اسی طرح بدھزم میں بکوز ہیں یا بکشوز کہتے ہیں ان کو, جو کہ اسپیشل ایک گروپ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پورا کا پورا یعنی ان کے دین کی, ان کے ریلیجن کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ if you want to attain highest level, if you want to attain nirvana, یہاں nirvana کا concept ہے, ٹھیک ہے, salvation کے لیے, then you have to sacrifice your whole worldly and social and every aspect of your life. پھر وہ اپنا سر گنجا کر کے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو اورنج کلر کی, جنہوں نے ساڑی نما کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ایک شولڈر ان کا جو ہے وہ بیئر ہوتا ہے, اور سر وہ لوگ بالکل منڈوا دیتے ہیں, اور ہاتھوں میں وہ بڑے بڑے پیالے رکھتے ہیں, اور ان کا کام چاہے وہ کتنے ایجوکیٹڈ ہوں, جو لوگ بھی اپنے جو سنیاس لیتے ہیں یا جو بھکشوز بنتے ہیں, ان کو پھر اپنے آپ کو ان ساری ورلڈلی کاموں سے دور کرنا پڑتا ہے. وہ پھر شادی نہیں کر سکتے, نرم بستر پہ نہیں سو سکتے, ان کے رولز ہیں پورے, خوشبو نہیں لگا سکتے, مانگ کے انہوں نے کھانا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ نہ رہے. سیلف ریسپیکٹ تو خیر وہ اس کو نہیں کہتے, یعنی جو انا کا کانسیپٹ ہے, یا ایک انسان جو سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے نا, وہ چیز نہ رہے. اب آپ اسلام کی طرف آئیے کہ اسلام نے پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا سالویشن پانے کے لیے یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے دیے ہیں. آپ دیکھیے سبحان اللہ, یہ دنیا کا وہ واحد ریلیجن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو بندوں کو راضی کرو, جو یہ کہتا ہے کہ حلال کمانا عبادت ہے, جو یہ کہتا ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے, جو یہ کہتا ہے کہ طہارت اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے, جو یہ کہتا ہے کہ جو امانت دار تاجر ہوں گے, جو ایماندار ہوں گے, جو یعنی فیئر ہوں گے ڈیلنگز میں, وہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے.
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے ساتھ مقام ان کا ہوگا، ٹھیک ہے، جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ اپنا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو جو کھلانے کے لیے، رزق حلال کھلانے کے لیے جو محنت کرتے ہو اور ان کو جو ایک لقمہ بھی کھلاتے ہو لا کر، تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے گھر سے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے، اس رستے میں اس کو جہاں جہاں ڈسٹ پہنچتی ہے، جہاں جہاں مٹی پہنچتی ہے، گرد پہنچتی ہے، ڈسٹ پہنچتی ہے، وہ ساری جگہ جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک سمبولیکل بات ہے کہ وہ یعنی اتنا اسٹیپ اللہ کو پیارا ہے کہ ایک انسان محنت کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو حلال رزق کھلانے کے لیے۔ علم حاصل کرنا، سیکھنا، نالج گین کرنا، یہ بھی عبادت قرار دے دیا گیا کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو اللہ کی اور اللہ کے بندوں سے ریلیٹڈ نالج گین کرنے کے لیے، تو جب تک انسان واپس نہیں آتا، جب تک اپنے باقی کاموں میں، ورلڈلی کاموں میں واپس انوالو نہیں ہوتا، اس کا وہ سارا ٹائم عبادت میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ کا جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے ایک رحمت یہ کی کہ ہمارا جو فیملی سیٹ اپ ہے اس کو بھی دین کہہ دیا، بیوی اور شوہر کا تعلق۔ اسی طرح بلکہ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے اس کا اور وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ محبت کسی اور عورت سے کرو، غیر عورت سے کرو، یا اور تمہاری بیوی کسی غیر آدمی سے وہ محبت کرے جو اپنے شوہر سے کرنی چاہیے، تو اس میں گناہ ہوگا نا؟ تو انہوں صحابہ نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تو جب تم اس کام کو جائز طریقے سے کر رہے ہو اپنے جائز رشتے کے لیے، تو اس میں یقیناً اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس میں تو وہ بھی دیکھیے، یہ بھی سبحان اللہ، یعنی ہماری آپس کی جو افیکشن ہے، محبت ہے، ہسبینڈ وائف کی، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، وہ بھی اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیاں لکھ دی۔ یعنی we don't have to spare our life and separate our worldly life and our religious life۔ یہ ایک اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ ہم انہی کاموں میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ ہمارا دل، اس میں وہ انٹینشن ہو، اس میں وہ نیت ہو، اس میں وہ ارادہ ہو کہ وی بلانگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایون آپ کو پتہ ہے یہ بھی حکم ہے کہ جب تمہاری ماں تم سے پانی مانگے اور تم اس کو پانی دے رہے ہو، پیرنٹس میں سے کسی کی کوئی بھی خدمت کر رہے ہو، تو یہ دعا پڑھ لو، الہی انت مطلوبی، اے اللہ مجھے تو چاہیے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، ورضاک مقصودی، اور تجھے خوش کرنا میرا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے میں پانی پلا رہا ہوں، چاہے میں کوئی خدمت کر رہا ہوں، چاہے میں کسی کو کوئی اچھی بات سکھا رہا ہوں، چاہے میں کسی کو اسمائل دے رہا ہوں، ایون اسمائل بھی دیکھیں صدقہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسمائل کا کیا مطلب ہے؟ کائنڈ جسچرز۔ آپ اپنے چہرے پہ کائنڈنس رکھیں، وہ لوگ جو مصیبت میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کی اس کائنڈنس کی وجہ سے، آپ کے اس کائنڈ جسچرز کی وجہ سے ان کی پریشانی، ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ان کو یعنی شیئر کر سکیں آپ کے ساتھ اور وہ ریلیکس ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے پیرنٹس کو دیکھنا، ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا، اسی طرح ٹیچرز جو آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں، جن سے آپ زندگی کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، جو زندگی گزارنے کا فن سیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ادب سے اور احترام سے پیش آنا، یہ کیا ہے؟ سب نیکیاں ہیں، عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی 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 نیکیاں، بلکہ حدیث میں 70 سے زیادہ کام ایسے گنوائے گئے ہیں، 70 سے زیادہ، انشاءاللہ I'll try to share with you۔ مختلف احادیث کی کلیکشن اگر ہم کریں تو more than 70 چھوٹے چھوٹے ایسے ڈیڈز ہیں جن کو صدقہ کہا گیا ہے۔ رستے سے پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تمہاری محفل میں آیا ہے، تم سارے بیٹھے ہوئے ہو کسی جگہ پر، کوئی آیا ہے تو سب اپنے آپ کو تھوڑا سا موو کر لو تاکہ آنے والے کو ویلکم کا احساس ہو کہ مجھے ویلکم کیا جا رہا ہے، کائنڈ جسٹس آپ دے رہے ہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بیٹے انشاءاللہ میں آپ کے کوسچنس کی انشاءاللہ I'll try to answer at the end، ٹھیک ہے۔ جو بھی مجھے کوسچنس آپ کر سکتے ہیں، you can send me direct message on this chat box، یہ میں ہی پڑھ رہی ہوں، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔
तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विदाउट नेम, ठीक है? तो यू कैन शेयर योर थिंग्स विद मी, जो आपको लगता है क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो असल में बच्चे, जब हम इस चीज से दूर होते हैं ना, कि जो ईमान है, जो सबमिशन का कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाने का कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह से जुड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह का बनने का, अल्लाह के हो जाने का जो कॉन्सेप्ट है, कि हम अल्लाह के हो जाए, जब वहां से कनेक्शन हमारा टूट जाता है ना, तो फिर जाहिर है बाकी कामों में लाइट कहाँ से आएगी? अब पीछे से प्लग आप उतार दें तो चार्जिंग हो सकती है, मोबाइल चार्ज हो सकता है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम चार्जर अटैच करते हैं, चार्जर की पिन, और पीछे से क्या करते हैं, उसको सॉकेट में लगाते हैं और बटन ऑन करते हैं। ये जो हमारे काम है ना, जितने भी मैंने गिनवाए, अब आप देखिए, ये तो बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि जो इबादत है, अगर माँ बाप के साथ हमारा ताल्लुक, माँ बाप का हमारे साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ हमारा आपस का जो ताल्लुक है, वो इबादत है, तो फिर प्रॉब्लम क्यों है रिश्तों में? फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों इश्यूज हैं? इश्यूज इसलिए हैं, क्यों नहीं हमारे रिश्ते वैसे रिश्ते जैसे होने चाहिए, क्यों हमारे ताल्लुकात वैसे नहीं है, क्यों हमारी लाइफ वैसी नहीं है, फिर उसमें वो बरकत क्यों नहीं? कर तो हम ये सारे काम रहे हैं ना, ठीक है? इल्म हासिल करने के लिए भी धक्के खा रहे हैं, रिस्क हलाल कमाने के लिए भी धक्के खा रहे हैं, अपने लोगों को खुश करने के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को भी इंटैक्ट रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। फिर हम इबादत की तरफ आए तो इबादतें भी करते हैं, हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, दुआएं भी करते हैं, इतनी दुआ कबूल नहीं होती, बहुत दफ़ा हमें फील हो रहा होता है। फिर इसी तरह हम रोज़े भी रखते हैं, कितने गर्मियों के रोज़े रखते रहे हैं, है ना? इसी तरह हज पे इतना कुछ खर्च करके और इतनी मुशक्क़त की इबादत है, वो भी करते हैं। सदक़ात करने में भी हमारी कौम सबसे आगे है। आप देखिए, खैरात सदक़ात में we are very, in the top of the list. हमारे मुल्क में कितने हॉस्पिटल्स, कितनी चीजें हैं जो चल ही सदक़ात पे रही हैं, इतने इतने बड़े मज़ार हैं, इतने इतने बड़े बुजुर्गों की जो मस्कन हैं, उनके जो मकबरे हैं, वो सारे सदका खैरात पे चल रही हैं। तो what is the reason then that we have a soulless life? कि हमारी जिंदगियों में वो चीज महसूस क्यों नहीं होती, वो बरकत क्यों महसूस नहीं होती? फिर तो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, हमारी फैमिली लाइफ में कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए थे। एक बस ये छोटी सी इसकी रीजन मुझे, मैं हमेशा कहती हूँ, तो नोट कर लें कि हमारा पीछे से सॉकेट जो है ना, उसमें हमारा प्लग नहीं लगा हुआ, लगा भी हुआ ना तो ऑन नहीं है, ठीक है? अगर हम ये सारे काम करें, इसका मतलब प्लग लगा हुआ है, लेकिन बटन ऑन करना हम भूल गए हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए वो लाइट आ नहीं रही जो होनी चाहिए थी। और वो क्या है? वो प्लग क्या है, या वो बटन क्या है? अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा अपने दिलों में सबसे ऊंची और ऊपर वाली जगह पर अल्लाह को रखना, हमारा अपनी जिंदगियों में सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस और सबसे ज्यादा अपनी तरजीहात में अल्लाह को ऊपर रखना। ये करते हैं हम? नहीं। इवन आप देखिए, हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं ना, आपको मैं बड़ी पर्सनल सी बात बताऊं कि कल ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ गेस्ट्स आए हुए थे। तो मेरी बेटी 7.5 years की है, जो सबसे बड़ी है, एंड शी स्टार्टेड प्रेइंग मगरिब इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सारे लोग बैठे हुए ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम ओपन है मेरा। तो उसने क्या किया कि लाउंज में जाय नमाज बिछा के आगे, अक्सर मैं जब नमाज पढ़ूं तो बच्चे आगे पीछे फिर रहे होते हैं, तो मैं आगे कोई चेयर रख लेती हूँ या फिर कोई स्टूल रख लेती हूँ, इस तरह, यानी वो एक हिंड्रेंस हो जाए ना, नमाज के आगे ना आए। तो उसने क्या किया, छोटी सी चेयर रखी, और अभी अजान का टाइम भी नहीं हुआ था अभी, यानी अजानें शुरू हुई थी। तो उसने फटाफट जाय नमाज बिछा के ना नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। आई वाज नोटिसिंग हर। अब उसने आम तौर पर मुझे उसके साथ होता है शिकवा कि उसको, आप बहुत जल्दी नमाज पढ़ती हो, जरा आराम से बेटे पढ़ा करो।
तो प्यार से ही, ज़ाहिर है अभी तो 7.5 की है, उसको उस तरह तो पता भी नहीं है चीज़ों का। लेकिन आई वाज़ वेरी सरप्राइज़, कितने लोग, सारे फैमिली बैठी हुई है और उसे सबके सामने नमाज़ शुरू कर दी एंड आँखें बंद करके वजद तारी करके नमाज़ पढ़ी है ना माशाल्लाह। तो मैं बाकी लोगों को भी देख रही हूँ कि सारे उसको देखने लग पड़े कि माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी और बड़ी अच्छी ठहर के नमाज़ सारी पढ़ी। सारे उसकी फूफो और उनकी फैमिली आई हुई थी, सब ने उसको बहुत प्यार किया, माशाल्लाह उस्मा ने बड़ी अच्छी नमाज़ पढ़ी। अब जब सब चले गए ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा उस्मा, आपने सबके सामने, आप रूम में भी जाके नमाज पढ़ सकती थी, ऊपर जाके ऊपर वाले पोर्शन में भी जाके नमाज पढ़ सकती थी, तो आपने जब सबके सामने जाए नमाज डाला है नमाज के लिए, तो व्हाट वाज इन योर हार्ट एट दैट टाइम, क्या था दिल में? तो उसने मेरी तरफ चौंक कर देखा। मैंने कहा आपके दिल में उस वक्त क्या बात आ रही थी, क्या कह रहा था आपको आपका दिल कि क्यों सबके सामने नमाज पढ़ो? तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दैट रिलेशन विद माय किड्स। तो उसने कहा कि मामा, मैंने इसलिए सबके सामने पढ़ ली ताकि सब बोलें कि इनकी मामा तो कुरान टीचर हैं और इनके बाबा भी टीचर हैं और सबको मामा अच्छी बातें बताती हैं। आप सबको बातें बता रही थी नमाज की और अल्लाह की, तो मुझे लगा कि मुझे सबके सामने नमाज पढ़नी चाहिए। मैंने फिर उससे पूछा कि नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। तो उस वक़्त आपके ज़हन में ये नहीं आया कि अल्लाह जी इतने खुश होंगे कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ? तो वो चुप हो गई। मैंने कहा नहीं आया होगा, क्योंकि 2 चीज़ें इकट्ठी दिल में हो नहीं सकती। या अल्लाह हो सकता है या उसके बंदे हो सकते हैं। जब हमने बंदों को खुश करना है ना, जब हमने ये सोचना है कि मैं तो बंदों को नज़र आऊँ और इम्प्रेस करूँ और सब मुझे देखें, वाह-वाह करें, बोलें कितनी अच्छी बच्ची है, कितना अच्छा बेबी है, छोटा-सा बेबी है, नमाज़ पढ़ी है और मैं लंबी कर दूँ नमाज़ कि सब कहें वाओ! उसवा इज़ वेरी गुड गर्ल, वेरी वेरी पायस गर्ल, कितनी लंबी नमाज़ पढ़ी है और दुआ भी माँगी एंड पे, ठीक है? दोनों हाथ खड़े करके बाकायदा 5 मिनट तक दुआ माँगती रही। तो मैंने कहा तो फिर जिस वक़्त बंदे आ जाते हैं ना आपके दिल में, अल्लाह जी तो निकल गए, फिर आपने अल्लाह के लिए तो नहीं पढ़ी, फिर तो अल्लाह जी कहीं रहे नहीं, फिर तो बंदे ही बंदे थे, कि फूफो ऐसे कह दें, आपके कज़िन्स ऐसे कह दें सब, है ना ये बात? तो ये बेटे पॉइंट है जो हमारी ज़िंदगियों में मिसिंग है। चाहे कुछ हो जाए, हमने जब भी कुछ भी करना है, हमारे दिल में सिर्फ़ अल्लाह होना चाहिए कि ये मैं काम अल्लाह के लिए कर रही हूँ। ये मैं अल्लाह के लिए इबादत करने लगी हूँ। ये जो काम है, किसी को हेल्प करनी है, किसी के साथ अच्छा रहना है, कोई मेरे साथ बुरा ही क्यों ना हो बदले में। जब मेरे दिल में अल्लाह होगा ना, तो मेरे साथ वापसी में जैसा भी किसी का बिहेवियर हो, मैं अपनी अच्छाई पर कायम रहूँगी। लेकिन जब मैं कर ही किसी को खुश करने के लिए रही हूँ, अगर वो खुश नहीं होता, वो मेरे साथ ठीक नहीं है बंदा या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो मैंने तो तंग आके अच्छा काम छोड़ देना है ना? तो दीज़ आर द मिसिंग थिंग्स इन आवर लाइफ। यही चीज़ नहीं है ना, तो हम फिर ज़ालिम भी बन जाते हैं। जब अल्लाह है ना दिल में, तो हम फिर माफ़ करने वाले बनते हैं। ये जो मैंने आपको तिलावत आज सुनाई है ना, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, रहमान के पसंदीदा बंदे। कौन है रहमान के पसंदीदा बंदे? कि वो जो माफ़ कर देते हैं, वो लोग जो नेकियों में एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो जो अपना गुस्सा ख़त्म कर देते हैं, वो जो काइंड रहते हैं, वो जो रिलैक्स रहते हैं, जिनको अपने रब पर भरोसा होता है, ठीक है? उनके अंदर फिर मायूसी नहीं आती, उनके अंदर फिर जो आप देखिए कि टेंट्रम्स और गुस्सा और नफ़रत और कीना, वो नहीं आता। पिछले दिनों मैं एक हदीस सुन रही थी, शायद आपके भी नज़र से गुज़री हो। मौलाना तारिक जमील क्रिकेट टीम जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना, उनसे मिले दुबई में, तो उनको वो सुना रहे थे हदीस और आई ऑलरेडी स्टडीड दैट हदीस, लेकिन भूल जाता है ना इंसान, भूल जाता है, उसके ज़हन से निकल जाता है। तो रिमाइंडर्स इसीलिए ये जो हमारी इबादत के कॉन्सेप्ट है ना, ये भी सारे रिमाइंडर्स वाले हैं। इस पे भी मैं बात करती हूँ, पहले हदीस का आपको बता दूँ कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 इयर्स के थे, तो आपकी जो मामा है ना, उन्होंने हज़रत अनस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ दिया कि आप इसको अपने पास रखें, ये मेरा बेटा बहुत शार्प माइंडेड है, तो मैं चाहती हूँ आपसे कुछ सीखे। और जो हज़रत अनस है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मोर देन 9 इयर्स या 10 इयर्स रहे।
اب یعنی 10 سال کا بچہ آیا ہے اور 10 سال وہ اور آپ کے پاس رہا ہے، تو یعنی اس نے وہ جو اپنی ایڈولسنس ہے اور جو ایک طرح سے جوانی کی ایج ہے وہ ساری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ایک جو حدیث کا ہمارا ایسٹ ہے نا، اس کا ایک بڑا حصہ وہ حضرت انس سے روایت ہے، کیونکہ ہی واز ویری کلوز ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، میں تجھے ایک شاندار عظیم الشان بات بتانا چاہتا ہوں. اور مولانا طارق جمیل بھی یہ فرما رہے تھے، اور مجھے خود بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ لفظ میں نے بہت کم حدیث میں پڑھا ہے، کہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آیا ہے کہ میں تمہیں ایک عظیم الشان بات بتانے جا رہا ہوں، اور اگر وہ تم کام کر لو گے نا تو تم اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے، بہت بہت فیوریٹ بن جاؤ گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بہت الرٹ ہو گیا تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ابزارب کر سکوں. ظاہر ہے اس ٹائم پہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو سکتی تھی نا، اس ٹائم پہ ان لوگوں کا ماشاءاللہ حافظہ ہی ایسا تھا کہ وہ ایک طرح سے ریکارڈنگ ہی ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس میرے بیٹے، اپنے دل کو دوسروں کے لیے نفرت اور کینے سے خالی کر دو، پاک کر دو. اللہ کے جو بندے ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف مسلمان، اللہ کے بندوں کے لیے تمہارے دل میں نفرت اور کینہ نہ ہو کسی کے لیے بھی، چاہے کسی نے تمہیں کتنا بڑا نقصان دیا، نفرت نہ ہو دل میں، کینہ نہ ہو، تو تم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ گے. سبحان اللہ. یعنی کتنا چھوٹا سا کام ہے لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے. جو آپ بچوں بڑے ہوتے جاؤ گے نا، ابھی تو آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہو سارے، جو آپ پریکٹیکل لائف میں جاؤ گے، جو آپ کے رشتے زیادہ ہوں گے، مینس کے ریلیشن بنیں گے، آپ کی فیملی بڑی ہوگی، آپ کے فیملی سرکل میں لوگ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارے دل چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو جتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کا دل اتنا ہی تنگ ہو جاتا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ مسنگ ہے نا، اللہ کے ساتھ کنیکشن، وہی والا پلگ تو شاید ہم نے اٹیچ کیا ہے ساکٹ میں، بٹن آن کرنا ایمان کا بھول جاتے ہیں ہم، نیت کا، ایمان کا اور اللہ کی محبت کا، وہ بٹن تو آن ہی نہیں کیا ہم نے. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ گریجولی وتھ پیسج آف ٹائم، بائی دا ٹائم، ہمارے دلوں میں اتنے سارے لوگوں کی نفرتیں آ جاتی ہیں. کبھی امی اور جو بڑے ذرا 40 45 + 50 کے اراؤنڈ جو خواتین ہیں نا، ان کی ذرا گفتگو چھپ کے سنیے گا بیٹھ کے، یو ول ریئلائز کہ اپنے بارے میں نہیں ہے، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں ہے. فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، اس نے یوں کر دیا، اس نے مجھے نظر لگا دی، اس نے نظر رکھی ہوئی ہے میرے گھر پر، فلاں کو پتہ چل جائے. اور پھر باتیں بھی ہماری نا چینج ہوتی چلی جاتی ہیں کہ بیٹا تم نے اچھا رزلٹ لینا ہے. کیا کہیں گے تایا ابو، کیا کہیں گی چچی، کیا کہیں گے ماموں، کیا کہیں گی خالہ، اتنا نالائق ہے ان کا بچہ. ایسا ہی ہے نا، ہم اپنے بچوں کو بھی کامیاب دوسروں کے لیے پھر کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو ہم چھوٹا فیل کرا سکیں. ہماری ہر بات پھر دوسروں سے شروع ہوتی ہے. فلاں کی بیٹی کو دیکھا ہے تم نے، وہ کیسی ہے، تم کیوں نہیں اس کے جیسی. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں اللہ کے بندے کہ اللہ نے ہر کسی کو الگ بنایا ہے، ہر کوئی ایک ڈفرینٹ، یونیک، ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ ایک نیچر کے ساتھ پیدا ہوا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم ہاتھی سے کہیں کہ تم رینگ کیوں نہیں سکتے، اور سانپ سے کہیں کہ تمہاری سونڈ کیوں نہیں ہے نا. شیر سے کہیں کہ تم اڑ کیوں نہیں سکتے. کوا کیا کہے گا کہ شیر کو اڑنا نہیں آتا ہے. کبوتر سے کہیں کہ تم کالے کیوں ہو، اب دیکھو کوا کتنا کالا ہے، تم کیوں کالے نہیں ہو. کوے سے کہیں کہ تم سفید کیوں نہیں ہو، اور فیئر اینڈ لولی لگانا شروع کرو، وائٹننگ کریمز لگانا شروع کرو تاکہ تم بھی کبوتر کی طرح ہو جاؤ. ہے نا، یہ ہم بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، یہ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں کہ وی آر لیڈنگ آور لائف، وی آر لیونگ آور لائف فار ادرس، not for our own selves, not for our Lord. یہ اتنی بیسک چیز ہے، اتنی بیسک چیز ہے کہ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور ہم اتنے ریلیکس رہیں گے، اتنے خوش رہیں گے. یقین کریں، دس از دا کی آف ہیپینس.
یہ ایک سجدہ جسے تو قرآن سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 سجدے کیا ہیں؟ کسی کے سامنے عزت ہمیں چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کے سامنے ہمیں اپنا گھر چھوٹا لگتا ہے، کسی کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی پرانی لگتی ہے، کسی کی گاڑی کے سامنے ہمیں اپنی بائک کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، کسی کی لائف کو دیکھ کے ہمیں اپنی لائف پر غصہ آتا ہے. بیکاز وی آر ناٹ اٹیچڈ ود آور لارڈ، سو وی آر ناٹ ہیپی، وی آر ناٹ کانٹینٹ. میں اور آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ہم الحمدللہ اس وقت جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، کلاس لے رہے ہو، ہم کتنے پیسفل انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے ایسے چھت کے نیچے بیٹھے ہیں کہ جس کا ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ابھی کوئی بومبنگ کرے گا اور کوئی اٹیک کر دے گا، کوئی مار جائے گا مجھے اور آپ کو آ کے، ہے نا. تو پیس از دا بگیسٹ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور ہم میں سے اگر ہم 100 لوگ ہیں اس وقت، تو ہم میں سے 80% لوگ اس وقت وہ ہیں کہ جن کے اسٹمک فل ہیں، جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے، یا اتنا کچھ ویکینڈ ہے تو اتنا کچھ کھا لیا الحمدللہ کہ فل فیل کر رہے ہیں. اور اگر کھانا نہیں بھی کھایا تو our meal is ready for us, there are things for eat، ہے نا. اور ہمارا گھر اور ہمارے فریج اور ہمارے کبرڈز کھول کے دیکھیں تو ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ اگلے کئی دن گزارا ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا. Still we have complaints, still we are not happy، ہے نا. ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس فیملیز بھی نہیں ہیں، بیچارے سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگوں میں آ کے وہ اسائلم سیک کر رہے ہیں، ریفیوجی لے رہے ہیں. جو ریفیوجیز ہیں اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پناہ چاہیے، ان کو جو ہے وہ اپنے لیے جگہ چاہیے رہنے کی. they don't have this. ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں جو بیچارے یتیم خانوں میں پرورش پائی، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. یہ جو اس وقت بہن بھائی ہمیں چبھ رہے ہیں نا، شور مچا رہے ہیں آس پاس اور ہم انہیں آنکھیں نکال رہے ہیں کہ آپ کیوں ہو مصیبت، میرے تو بہن بھائی نہیں پڑھنے دیتے، اور میرے تو ماں باپ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی ڈگری لے رہی ہوں، اور میری تو عزت ہی نہیں کرتا کوئی. یہی اللہ کی بلیسنگز ہیں جو آج ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں نا، جو میرے اور آپ کے رشتے ہیں. It's the biggest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, but we cannot realize why. Because بٹن آن نہیں ہے، بٹن آن نہیں کیا ہوا اللہ کی محبت کا. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہے نا، انشاءاللہ اس پہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے. پہلے نماز پہ کریں گے، پھر انشاءاللہ روزے پہ کریں گے، پھر حج پہ کریں گے، پھر زکوٰۃ پہ کریں گے. ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کہ ان سے ہمیں سیکھنا کیا اصل میں. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ہماری، اگر آپ خاص طور سے نماز پہ دیکھ لیے 5 times a day. why؟ ایک بھی کافی تھی. اللہ کے سامنے جھک کے ہم یہ کہہ دیتے کہ اللہ بس تو ہے نا، اور ہم تیرے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکا رہے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں. وائی 5 times a day؟ اور ٹائمنگز نماز کی جو ہے اس کے اندر اتنی حکمت ہے، اتنی حکمت ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے. اتنی حکمت ہے کہ بار بار اللہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. دیکھو میں ہوں، تم پریشان ہو، تمہیں لوگوں نے دکھ پہنچایا ہے، تمہیں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تمہارے لوگ آس پاس والے، تم سب کے ساتھ بہت اچھا کر رہی ہو، سب کے ساتھ تم بڑی قربانیاں سب کے لیے دے رہی ہو، سب کے لیے سوچ رہی ہو، لیکن تمہارا کوئی نہیں سوچتا. میں تو ہوں نا. آؤ میرے پاس، آؤ میں تمہارا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری صرف عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ پاتھ آف سکسیس. سیدھا راستہ مطلب کامیابی کا راستہ. تو اے اللہ مجھے کامیاب کر دے، میرا راستہ آسان کر دے، میں کامیاب ہو جاؤں. میں جو اتنی ایفرٹس کر رہی ہوں رشتوں کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو سٹیبل کرنے کے لیے، اپنی فائنینسنگ اپنے آپ کو کرنے کے لیے، اپنے مالی حالات بہتر کرنے کے لیے، اپنے ایموشنز، اپنی ہیلتھ، اپنے ریلیشن شپس، ایوری تھنگ، ان سب میں مجھے کامیابی عطا فرما. یہی چاہیے نا مجھے اور آپ کو. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ
جو blessed تھے, جن پہ تیرے نعمتیں ہوئی, تو جن کے اوپر خوش ہوا, جن کے اوپر تو نے انعام کیا, جنہیں انعام کس کو دیا جاتا ہے, پرائز کس کو دیا جاتا ہے نا, جو فرسٹ آتا ہے, جو کلاس میں پوزیشن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لیتا ہے, جو کہہ لیں کہ سپیریئر ہوتا ہے باقی لوگوں سے, اسی کو پرائز ملتا ہے نا. تو اے اللہ جو کامیاب ہوئے, اور ایسے ویسے کامیاب نہیں, یعنی صرف عام بس پاسنگ مارکس لے کر نہیں, ڈسٹنکشن کے ساتھ جو پاس ہوئے, جو گولڈ میڈلز کے ساتھ کامیاب ہوئے, ہمیں اپنی زندگی کے سارے ایسپیکٹس میں اس طرح کی کامیابی دے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر. میرا اس پہ لیکچر ہے سورہ فاتحہ پہ, پورا تقریباً 1 آور کا. انشاءاللہ میں اس کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی, جو سننا چاہے اس کو سن لے, یوٹیوب پہ چینل پہ ہے ہمارے پہ. وہ آپ پوری سورہ فاتحہ کا سمجھنا بڑا ضروری ہے, لیکن ہم چونکہ اس وقت اپنی عبادات کا کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں نا, اس میں دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور آپ یقین کریں بچوں, یقین کرو, یہی وہ چیز ہے جو ہماری لائف میں مسنگ ہے تو ہم ناکام ہیں. چاہے ہم کتنے باقی چیزوں میں, ہم ورڈلی چیزوں میں یا اپنی پڑھائی میں یا اپنے باقی ساری چیزوں میں اپیرنٹلی جتنے بھی سکسیسفل ہوں, ہم پیسفل نہیں ہو سکتے. وہ سکسیس ہمیں فروٹس نہیں دے سکتی, فروٹفل نہیں ہو سکتی until the plug is not on. Which plug? ایمان کا, اللہ کی محبت کا, and total obedience کا. جب تک وہ انٹیکٹ نہیں ہے ہم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور آپ کو پتا ہے یہ حدیث ہے, میں جب پڑھتی ہوں نا اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرواتی ہوں تو بڑا ہی دل کو سکون ملتا ہے. کیا حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کے جو دل ہیں, سارے لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, بین اصبعی, 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جب چاہے وہ کسی کے دل میں کسی کے لیے نفرت ڈال دے, اور جب چاہے کسی کے لیے کسی کے دل میں محبت ڈال دے. یعنی دلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ خود انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. ہمارے دلوں میں محبت یا نفرت, یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. اور میں اور آپ دیکھیں تو ہماری تو ساری ایفرٹس ہی یہ ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں, لوگ راضی ہو جائیں, لوگ عزت کریں, لوگ خوش ہو جائیں. میں نے آپ کو اسوا کی بات بتائی نا, تو میں نے جب اسے کہا کہ وہ نماز تو اللہ کو پسند ہی نہیں آئی جو آپ نے سب کو دکھانے کے لیے پڑھی, اللہ جی تو سیڈ ہو گئے ہیں بہت, اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ نماز تو میرے لیے پڑھنی تھی. اب بچوں کے لیے ایسے ورڈز یوز کرنے پڑتے ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے کہ اسوا نے تو مجھے امپورٹنس دینی تھی. اسوا نے جس وقت سر اپنا سجدے میں رکھا, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے, لیکن اس وقت اسوا یہ سوچ رہی تھی کہ سب مجھے دیکھیں, تو اللہ جی کہاں گئے. تو she started almost crying. She said کہ ماما میں تو جو 2 دن پہلے نماز پڑھی تھی وہ بھی یہی سوچ کے پڑھی تھی کہ ماما مجھے دیکھیں اور خوش ہو جائیں. اور پھر اس سے چھوٹی ہے نور, وہ کہنے لگی کہ ماما میں نے اس دن آپ کو پانی لا کے دیا تھا تو میں نے اسی لیے لا کے دیا تھا کہ آپ ہیپی ہو جائیں. تو پھر تو آپ دیکھیے کہ یہ میں اور آپ بھی تو اسی لیے کام کرتے ہیں نا. اور ماما اپنا دل چیک کر رہی تھی تو ماما خود بھی سوچ رہی تھی کہ میں بھی بہت سارے کام اسی لیے شاید کرتی ہوں کہ بچے میرے خوش ہوں, ہے نا. تو جب ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا تو اپنے آپ کو بھی بیٹے سیلف ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ جب آپ دیا جلاتے ہیں نا تو آپ کے لیے بھی روشنی ہوتی ہے, صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے the easiest way is to attach people who are surrounding you, people living around you to Allah subhanahu wa ta'ala. بجائے اس کے ہر ایک کو خوش کریں, ہر ایک کے لیے ایفرٹ کریں, ہر ایک کے لیے
اپنے آپ کو تھکا دیں. آپ دیکھیں رات میں ماما سے پوچھیے گا یہ کہ ماما جب آپ تھک کے رات کو لیٹتی ہیں 1 منٹ کے لیے ماما اپنے دل میں سوچیے کہ سارے دن میں آپ نے جتنے بھی کام کیے بیٹوں کو خوش کرنے کے لیے, بچوں کو خوش کرنے کے لیے, رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے, ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے, میں اور آپ اپنا بھی ہم دیکھیں پورے دن میں 24 آورس میں کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ جو زندگی اس نے دی ہے, سانسیں وہ چلا رہا ہے, اگلی سانس ہماری جو ہے وہ آنی ہے نہیں آنی یہ کس کو پتا؟ اللہ کو پتا ہے. رزق وہ دے رہا ہے. مجھے اور آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی حکم ہو تو ہم شاید اگلا دن کل کا دیکھ ہی نہ سکیں, ہے نا. جیسے کتنے سارے لوگ تھے جو کل اس وقت زندہ ٹھیک چل رہے تھے اور آج اس وقت قبر میں جانے کی ان کی تیاری ہو رہی ہوگی, ہے نا. دنیا میں کئی لوگ ہیں ایسے جن کا انتقال ہوا, کل وہ ٹھیک تھے, صبح میں انتقال ہوا, اس وقت میں ان کو دفنانے کی تیاری ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہوگا. 1 دن سے زیادہ تو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے ڈیڈ باڈی کو, ہے نا. یہ then where is Allah سارے کاموں میں. تو اللہ جب مسنگ ہے نا تو عبادات میں وہ ایسنس نہیں ہے جو ہمیں چاہیے. کسی بھی کام سے وہ چیز مل ہی نہیں رہی, وہ والی روح ہی نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بول رہی ہوں, ہمیشہ بولتی ہوں سول لیس, بے روح. جیسے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا اس میں روح نہیں ہے, تو روح نکال دو, سول نکال دو, انسان ڈیڈ. تو what is the soul for our all deeds, for our life? That is Allah's love, Allah's obedience, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ, اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن. When that thing is missing, everything is soulless. ہر چیز پہ مردہ ہے. اور میں اور آپ اس چیز کو وٹنس کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے اپنے گھروں میں, سوسائٹی تو چلو بعد میں آتی ہے نا, پہلے تو ہم خود ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, then my family, then my people living around me. لگتا نہیں ہے سارے مردہ ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, کوششیں بھی کر رہے ہیں, لیکن زندہ نہیں لگتا کوئی بھی. خدا زندہ زندوں کا خدا ہے. خدا زندہ یعنی جو اللہ ہمیشہ زندہ ہے نا, وہ کس کا رب ہے؟ زندوں کا خدا ہے. مر کے تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, مر کے تو ڈیڈز ہی ختم ہو گئے, سارے اعمال کی کاؤنٹنگ ہی ختم ہو گئی. تمہاری تو کاؤنٹنگ جو ہے وہ تب تک ہے جب تک تمہارے اوورز چل رہے ہیں, ہے نا, جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں. Alright. یہ ہماری سیریز ہے. آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا اپنے جب سیلف پیوریفیکیشن نہیں ہے, اپنے آپ کو ہم ریفریش نہیں کر رہے, اپنے آپ کو ہم گروم نہیں کر رہے, تو ہماری وہ جو عادات ہے نا وہ پھر شروع سے بچپن سے جو چلتی آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں. ہم جب اچھے بندے نہیں ہیں تو ہم اچھے انسان بھی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نواسوں میں سے کوئی تھا, یا پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے بچوں میں سے کوئی تھا غالباً, یا پھر حضرت زینب کے بچوں میں سے کوئی تھا. تو آپ نا ان کو آپ درس دے رہے تھے, یعنی مسجد نبوی میں بہت زیادہ لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بچہ آ کے, غالباً حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے, تو وہ آ کے آپ کی گود میں بیٹھ گئے اور آپ کی داڑھی کو چھیڑنے لگ پڑے, چھوٹے بیبی جس طرح کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنی سیریس بات چل رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا, ان کو چوما, ان کے منہ پہ پیار لیا, ان کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ کس کیا, اس کے جتنی دیر بیٹھے رہے ان کا سر چومتے رہے, ٹھیک ہے. تو ایک صحابی اقرا بن حابس جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے, اور وہ جب دیکھ رہے تھے تو وہ بڑے ہی حیران پریشان ہوئے. جب سارے اینڈ پہ لیکچر ختم ہو گیا تو کوشچن آنسرز کا جو سیشن تھا, یا صحابہ آ کے اپنی جو باتیں بتا رہے ہوتے تھے, تو وہ انہوں نے کہا کہ اقرا بن حابس نے کہ یا رسول اللہ, میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو چوما نہیں ہے, کسی کو کس نہیں کیا, کسی کو پیار نہیں کیا, کبھی ہگ نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں اللہ نے نرمی نہیں رکھی تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی یہ تو کائنڈنس کی علامت ہے, یہ تو آپ کے دل کے نرم ہونے کی علامت ہے کہ یو ہیو لو آف یور کڈس, آپ محبت کرنے والے, شفیق,
माँ बाप हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बच्चों के साथ ताल्लुक देखिए, आप कितनी मोहब्बत करते थे, अपने सारे बच्चों से आपकी मोहब्बत ऐसी थी। हज़रत फ़ातिमा आती थी तो आप उठ के खड़े हो जाते थे, उनके लिए चादर बिछाते थे, स्पेशली अपनी कमली उतार के बिछाते थे कि आओ फ़ातिमा, ठीक है? तो ये तो काइंडनेस जब तक नहीं होगी ना, जब हमें अल्लाह के साथ नहीं है अटैच, तो फिर हमारा दिल सख्त होता चला जाता है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग्स जो वेबिनार पहला था उसकी शेयर हो गई हुई हैं।